सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसका अपोजिशन ने बायकॉट किया। इस इजलास में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग और दहशतगर्दी को खत्म करने के हवाले से पार्लिमान को इत्मीनान में लेना था। अपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया। इस बायकॉट के कई मुहर्रिकात हैं। वैसे तो अली अमीन गंडापुर ने जब इस इजलास में शिरकत कर ली तो पीटीआई की शिरकत हो गई और मैं समझता हूँ कि उसके बाद पीटीआई का बायकॉट बेमानी हो गया, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर शरीक है तो बस पीटीआई शरीक है। आपने एक बंदा भी अगर अपोजिशन का शरीक है तो अपोजिशन शरीक है। तो अगर अली अमीन गंडापुर मौजूद है अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर के तौर पे, केपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन बायकॉट करने का मुकदमा हार गई है। लेकिन ना, बाइकॉट का वजन तो तब ही था ना जब अगर कोई भी ऑपोजिशन से ना होता तो हम कहते ऑपोजिशन का बाइकॉट है। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर मौजूद है तो फिर ऑपोजिशन का बाइकॉट नाकाम है, क्योंकि ऑपोजिशन की नुमाइंदगी मौजूद है। ऑपोजिशन की जिस सूबे में हुकूमत है उस सूबे का सरबराह मौजूद है और पीटीआई की नुमाइंदगी भी मौजूद है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पीटीआई से भी हैं और केपी के चीफ मिनिस्टर में भी हैं। तो मेरे ख्याल में आज पीटीआई और अपोजिशन का जो बाइकॉट है वो नाकाम हो गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की शिरकत ने अपोजिशन की शिरकत हो गई। इसमें तमाम अरकान की शिरकत जरूरी नहीं है। अगर एक सियासी जमात अपना एक बंदा भी भेज दे कि वो जाके ब्रीफिंग सुन ले तो उस सियासी जमात की शमूलियत हो गई, शिरकत हो गई। आपकी मर्जी है, आप एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए। तो जब पीटीआई का एक बंदा अली अमीन गंडापुर आ गया तो मैं टेक्निकली समझता हूं कि पीटीआई की शमूलियत हो गई और पीटीआई ने इस इजलास में शिरकत की, ब्रीफिंग की। अब अली अमीन गंडापुर जाकर अपनी सियासी जमात को ब्रीफ कर देंगे। यही तरीकाकार है। सियासी जमात से एक या दो लोग, तीन लोग आते हैं, वो अपनी जमात को जाके ब्रीफ कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर के आने से बाइकॉट तो नाकाम हो गया। इसका मतलब है कि उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सारे लोग गंडापुर को तो नहीं रोक सके और गंडापुर का ख्याल था कि बाइकॉट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत की ये कौमी सलामती की जो कमेटी पार्लिमानी ब्रीफिंग है वो इसलिए कामयाब रही कि उसमें चारों सूबों की क़यादत मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी और अपोजिशन के लिए गंडापुर मौजूद थे। बात खत्म हो गई, सब मौजूद थे। तो हम कह सकते हैं कि इस जो ब्रीफिंग थी इसमें सारी और सबकी नुमाइंदगी मौजूद थी और ये एक भरपूर ब्रीफिंग हुई, क्योंकि अगर गंडापुर, मैं फिर कहूंगा, गंडापुर की मौजूदगी ऑपोजिशन की मौजूदगी है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही देखता हूं। अब दूसरी बात यह है कि पीटीआई की जो क्यादत ने बाइकॉट किया है, उमर अयूब नाम नेहाद बाइकॉट, जिसको मैं बाइकॉट नहीं मानता, उसका भी आप समझें। पहले उन्होंने नाम दिए, लिस्ट दी स्पीकर को, इसका मतलब है वो शिरकत पर आमादा थे। शाम को सोशल मीडिया ने ट्रोलिंग शुरू की कि आप खान की मर्जी के बगैर जा रहे हैं। इन्होंने कहा ओ हो हमारी तो बेइज्जती शुरू हो गई है। इन्होंने वापस लिया। देखें, बाइकॉट उनका, जिन्होंने बाइकॉट किया है ये उनका फैसला नहीं है। ये फैसला बाइकॉट करने वालों ने अपने सोशल मीडिया ट्रॉल्स के दबाव में लिया है। अगर तहरीक इंसाफ का अपना फैसला बाइकॉट का होता तो वो नाम ही ना देते। जब नाम दे दिए तो इसका मतलब है कि कोई बाइकॉट नहीं है। बाइकॉट होगा तो तभी जब वो नाम ना दे। नाम देने का मतलब है वो शिरकत के लिए तैयार थे और ये एक आफ्टर थॉट है जिसमें उन पर दबाव डाला गया है, जिसमें उन पर उनके सोशल मीडिया ने दबाव डाला है, सब ने दबाव डाला है और उस दबाव की वजह से उन्होंने बॉयकॉट किया है। और जो कि ये खान को मुलाकात, अब जहां तक इमरान खान से मुलाकात की बात है, देखिए हुकूमत ने कई दफा इमरान खान से मुलाकात की सहूलतकारी की है, 26वीं आईनी तरमीम में की है। जब पार्लिमानी कमेटी के मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के, तब भी मुलाकात इतवार वाले दिन कराई गई है। उससे पहले भी जब भी कोई मौका आया है और पीटीआई ने मुलाकात की ख्वाहिश रखी है तो हुकूमत ने वो मुलाकात कराई है, लेकिन हर बार मुलाकात के नतीजे में कोई बेहतरी नहीं हुई है, बल्कि मामला खराब हो गया है। इसलिए ये हुकूमत इस नतीजे पे पहुंची है कि इस मुलाकात की सहूलतकारी के नतीजे में कोई मामलात हल नहीं होते।
یہ ایک بلیک میلنگ پوائنٹ تو پی ٹی آئی کا ہے کہ ہماری ملاقات کرا دیں، لیکن ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات کے نتیجے میں نہ مفاہمت ہوتی ہے، ملاقات کے نتیجے میں نہ مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ مسائل خراب ہوتے ہیں۔ لہذا جب تحریک انصاف یہ کہے نا کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کر کے فیصلہ کرنا ہے، سمجھو انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، سمجھو ان کا موڈ ہے معاملہ خراب کرنے کا۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے ملاقات کی خواہش رکھی، گورنمنٹ نے آؤٹ آف دی وے ملاقات کی سہولت کاری کی، اور سہولت کاری کے بعد پی ٹی آئی نے آ کر الٹا فیصلہ کر دیا۔ لہذا میرے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ درست تھا کہ اگر ملاقات کی اجازت دے بھی جائے تو اس کے نتیجے میں کوئی ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ بائیکاٹ ہی ہونا ہے۔ آپ ملاقات کے بعد بھی وہ یہی کہتے کہ عمران خان نے بائیکاٹ کا کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ عمران خان نے شرکت کا کہا ہے۔ لہذا حکومت کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک تھی کہ ملاقات کروائیں یا نہ کروائیں، جنہوں نے نہیں شرکت کرنی انہوں نے نہیں کرنی، جنہوں نے شرکت کرنی ہے وہ کوئی ملاقات کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے گنڈا پور نے شرکت کرنی تھی وہ کوئی ملاقات کے محتاج نہیں تھے، اور جو ملاقات کے محتاج ہیں انہوں نے شرکت نہیں کرنی کیونکہ ان کو اندر سے تو یہ حکم نہیں ملنا کہ آپ شرکت کر لیں۔ تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا ٹھیک فیصلہ تھا کہ انہوں نے یہ چیپٹر بھی کلوز کیا ہے۔ 2-3 بار یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ ملاقات کرائیں تو بہتری ہوگی، آپ ملاقات کرائیں تو بہتری ہوگی، لیکن ملاقات کے نتیجے میں بہتری نہیں ہوتی۔ ویسے بھی حکومت نے، اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ملاقاتوں کے حوالے سے سٹینڈ لے لیا ہے، تو میرے خیال میں حکومت کو یہ ملاقات کروانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جہاں تک دہشت گردی پر قومی یکجہتی اور قومی پالیسی کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ جن لوگوں نے آج بائیکاٹ کیا ہے، قوم ان کے بائیکاٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ قوم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، ہر قسم کا تعاون حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی عوام دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کی عوام دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے خلاف ہے، دہشت گردوں سے نپٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر تحریک انصاف نے آج کو نام نہاد بائیکاٹ کیا بھی ہے تو اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ عوام آج چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی ایک پالیسی کے ساتھ کھڑی ہو اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی عوام دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں پاکستان کی عوام دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاہتے ہیں، سخت پالیسی بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں اور انہیں اس دہشت گردی سے نجات دلائیں۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردوں کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی حاصل ہے، کوئی معصوم جانوں کی ضیاع کی حمایت کر رہا ہے، کوئی سیکورٹی اداروں پر حملے کی حمایت کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور اگر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے تو انہیں بھی عوامی حمایت حاصل نہیں، وہ بھی آئسولیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حق میں کوئی عوامی حمایت آئی ہے؟ خود پی ٹی آئی کے لوگ ان کی حمایت نہیں کر پا رہے اور وہ کہہ رہے نہیں یہ ہمارے آفیشل لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے کانٹینٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، اور یہ لوگ جو عوام جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے جو نام نہاد بائیکاٹ کیا ہے اس میں انہوں نے عوام میں مقدمہ ہارا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور اگر پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ساتھ ہے تو پھر لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے اپنی مقبولیت کھو دیتی ہیں۔ جتنا پی ٹی آئی خود کو دہشت گردوں کے قریب کرے گی اتنی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ ہم نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مجھے یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص پنجاب کے عوام تو دہشت گردوں کے بہت خلاف ہیں، اور کے پی کے عوام بھی خلاف ہیں، بلوچستان کے عوام بھی خلاف ہیں، سندھ کے عوام بھی خلاف ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا یہ دہشت گردوں کی حمایت کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی میرے خیال میں عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ پی ٹی آئی کی ایک ناکام پالیسی ہوگی جس پر کل کو ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ کہ جی پی ٹی آئی میں کوئی فیصلہ ساز نہیں ہے، پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی ان کے سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر، عمر یوب، اسد کیسر، یہ سب سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ عمران خان نے جیسے الطاف حسین نے وہ سیکٹر کمانڈرز بنائے ہوئے تھے نا، جن سے جو ایم این اے ایم پی ایس کو مرغا بنا کے ان کی لتر پریڈ کرتے تھے، اور آپ کو 90 میں بھی ایم این اے اور وزیر اور گورنر الٹا لٹکے اور کان پکڑے نظر آتے تھے، کیونکہ الطاف حسین کا جو سیکٹر جو ڈنڈا مار گروپ تھا
وہ ان کی طبیعت صاف کرتا تھا. اسی طرح جو عمران خان کا سوشل میڈیا ہے نا، اس نے پی ٹی آئی میں سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی. آج ساری پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت اس میٹنگ میں جانا چاہتی، اور انہوں نے نام بھی دیے. سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں گئے، ان کو سوشل میڈیا کے خوف کی وجہ سے نہیں گئے. اور یہ جو سوشل میڈیا کا خوف ہے، یہ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں. ان میں سے اکثریت پاکستان سے باہر رہتی ہے. ان کو پاکستان کی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ گالم گلوچ میں تو آگے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی، اس سوشل میڈیا کو بھی اب پاکستان کی حمایت حاصل نہیں ہے. اگر یہ عمران خان کا سوشل میڈیا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر پاکستان کی عوام اس سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ غلامان عمران خان بن گئے ہیں. یہ حکم کے غلام ہیں. ان کے اندر اپنا فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ دوسری سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے تھے کہ وہاں موروثیت ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں موروثیت نہیں ہے، آمریت ہے. یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو موروثیت کا طعنہ دیتے تھے، تو یہاں آمریت ہے، اور شفاق آمریت ہے، جس میں کوئی رحم کی اپیل بھی نہیں ہے. اور اس شفاق آمریت کا جو خوف ہے، وہ تحریک انصاف کے سیاستدانوں میں، ان کے لیڈرز میں، اس نے سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے. یہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں. ان کو میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، عمر ایوب یا لیڈرز ہیں، یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. یہ ایک آمریت میں زندہ رہ رہے ہیں، جہاں ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور یہ مجبور اور بے کس لوگ ہیں. ہمیں ان پر رحم کھانا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی مرضی کا، اپنی ضمیر کی آواز پر بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت آج اپنی ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتی، تو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتی. رات تک تو لڑے تھے کہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام نہیں ہے، میرا نام نہیں ہے. وہ جب لگا کہ جی یہ تو خان کی مرضی کے خلاف ہے، تو آمریت کے خوف میں انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیا. میرے خیال میں یہ سب اب آمریت کے غلام ہیں، اور یہ اپنی ضمیر کی آواز پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے.